बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाज़रीन, खुश आमदीद। सबलाइम बैटिक की तरफ से आपके लिए ढेर सारी नेक ख्वाहिशात और बहुत सारी दुआएं मलिक अरशद का सलाम कबूल करें। नाज़रीन, आज का जो मौजू है, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी मौजूद है यहाँ पे और सब इल्म व फ़ज़ल के हवाले से अपना अपना तारुफ़ रखते हैं, अपना अपना मकाम और मर्तबा रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनका तारुफ़ भी करवाएंगे। और आज हमने बात करनी है पेशावर के हवाले से कि पेशावर को फूलों का शहर कहते थे, मगर आज कुछ सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। मेरे साथ सबसे पहले जो मेहमान मौजूद हैं, सबी अहमद साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर सबी अहमद साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि पेशावर को फूलों का शहर कहते थे, ये सुना है, मगर वो फूल और वो चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता फेड हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। इस हवाले से आपकी क्या तासुरात है? चूँकि देखें मलिक अरशद साहब, पेशावर जो था वो इस तरह का पॉपुलेटेड शहर नहीं था जिस तरह अब है, और ना आबादियाँ बड़ी थी, ना बिल्डिंग्स ऊपर गई थी, और शहर सिर्फ 16 दरवाज़ों के अंदर सिमटा हुआ था जी। छोटा सा शहर था जी। नवाब नासिर ख़ान इसका हाकिम था जी, मुग़लिया दौर का। तो उस वक्त शाम को दरवाज़े बंद हो जाया करते थे जी, और शहर के दरवाज़ों के बाहर जो खेत खलियान, जो बागात, अक्सर बागात बाहर थे दरवाज़ों के बाहर, तो उनकी निशानी अब भी हैं। मसलन वज़ीर बाग है या प्राइवेट लोगों के बाग अपने थे, तो वहाँ फूल ही फूल होते थे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और बाबर ने तो उसके बाबर में लिखा है कि ये मैं इसको फूलों का शहर देख रहा हूँ। तो वो फूलों का शहर अब नहीं रहा। उसकी वजह यही है कि जहाँ फूल खिले हुए थे वहाँ अब पलाजे उग रहे हैं जी। और हत्ता कि कब्रिस्तान जो थे दरवाज़ों के बाहर थे, वो कब्रिस्तान पर भी आबादियाँ छा गई हैं जी। लोगों ने कब्रिस्तान माफिया ने कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा करके अपने घर बढ़ा लिए हैं, और अब तो दूर दूर तक यानी शहर फैल गया है। तो इनका ये प्रोफेसर खालिद सुहेल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है जिन्होंने कब्रिस्तानों के ऊपर जो है प्लाजे बना लिए हैं, घर बना लिए हैं? कोई पूछने वाला नहीं है? देखें, जब ये शहरों की अपनी ज़िंदगी होती है, जिस तरह इंसान की ज़िंदगी है, शहरों की अपनी ज़िंदगी होती है, और वो शिकस्त और रेख्त में के अमल से गुज़रते हैं। तो एक ख़ास वक्त ऐसा आया कि जब आपके को और प्रोग्राम में मैंने ये जिक्र किया था, जिस तरह से भी साहब ने कहा 16 दरवाजे, तो 16 दरवाजे फसील थी उनके गिर्द जी जी। ये शहर पेशावर जो है, ये फसील शहर के अंदर कैद था आपके लिए, या बस्ता था। तो हमारी याद में भी वो डिस्ट्रक्शन शुरू हुई जब उसकी दीवारें तोड़ी गई, मतलब माफियाज ने तोड़ी ताकि उनकी जो ज़मीनें हैं वो आबाद हो जाएं। तो ये अमल उस वक्त जब हो रहा था, तो उस वक्त पेशावर जो है वो खामोश था। पेशावर खामोश था, और उस खामोशी से फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने फिर इसकी दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया, और फिर पेशावर जो है फैलता गया। एक सॉरी टू कट यू, ये कलेक्टिव विजडम जो सोसाइटी की होती है या इंटेलिजेंशिया होती है, वो सोई हुई थी? बिल्कुल सोई हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि वो सोई हुई थी, या उन्होंने इस चीज़ को इतना अहम नहीं समझा। तो जब वो अगर वो ना टूटती, अगर आप मुझसे पूछें कि ना टूटती तो क्या होता, तो फिर भी ये आबादियाँ होती ज़रूर, लेकिन पेशावर शहर, जिसको आप फूलों का शहर कहते हैं, वो इंटैक्ट रहता। पेशावर की गलियाँ उसी तरह आबाद होती हैं, और पेशावर का हुस्न वैसे ही रहता। लेकिन उस दीवार के टूटने के साथ, वो दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे शहर में रस्ते बना लिए, तो अमल जो है होता रहा। और फिर जिस तरह सभी ने कहा फूलों का शहर, तो आज भी आप यानी कुछ अरसा पहले मैं गया था ये रहमान बाबा की तरफ, तो उसके साथ खेतों में गुलाब वो उगाते हैं और बाकायदा कमर्शियली उसको बेचते हैं, तो बाकायदा फूलों की फसलें भी हुआ करती थी। और जो फूलों का शहर है, अगर आप कहते हैं ना, आप तो बाजोड़ में रहे, मैं भी रहा हूँ, तो बाजोड़ गुलना, तो वहाँ पर जब सरसों फूटती है तो जर्द फूल जो है पूरे पहाड़ों को अपने रंग में रंग देती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह पेशावर के जो मज़ाफ़ात हैं, यहाँ पर जिस तरह सभी साहब ने कहा बागात थे, आलूचे के, खूबानी के, नाशपाती के, तो उनके शगुफ़े जो खिलते थे, तो ये पूरी वादी जो है उससे महक जाए, हसीन हो जाती थी। जी सर। और इसके अलावा जिस तरह सभी ने कहा कि वज़ीर बाग, शाही बाग, जान बागीचा और इस किस्म के बहुत सारे बागीचे मशहूर थे, और बाकायदा एक शौक़ था, क्योंकि उस वक्त जो था ज़िंदगी बड़ी सादा थी, सिंपल थी, और एस्थेटिक सेंस मौजूद था। आप देख लें, मुझे याद है कि सुबह भी बहिश्ती आया करता, जैसे माशी के बिल्कुल
تھی, بالکل, اندرون شہر کی گلیوں میں, بالکل, اور آپ کو گندگی نہیں ملتی تھی. صحیح بات. تو اس وقت شہر کے لوگوں کے اندر ایک وزاداری تھی, ان کے ہاں ایک ذوق سلیم تھا, تو اس کی وجہ سے یہ شہر خوبصورت لگتا تھا. آج کی طرح نہیں ہے, جب کوئی بھی چیز اوور لوڈڈ ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں نقائص پیدا ہو. اس کی جو مین وجہ جو ہے تو آپ یہ ٹھہراتے ہیں کہ آبادی کا بڑھنا ہے. جی, آبادی کا. گرینی صاحب, آپ نے جو پشاور بچپن میں دیکھا تھا اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں. پہلے ہم سنتے ہیں کہ یہ گلیوں میں یہ سچے گلاب جو ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ چنگیروں میں جو ہے تو گلیوں میں لے کے آتے تھے اور بیچتے تھے, اور یہ کچھ ہمیں کہانی بتائیں اس حوالے سے. سیویاں, اچھا, سب چیزاں کھٹیاں, چلیاں آنے دیاں چار. اچھا, جاندے چھلکے جڑے چولاں پانے سے. اچھا, افغانستان بھیجتے. اچھا, سبھی نے گل کی تھی, سبھی جی نے کہ 16 دروازے وہ فصیل اس وقت کم آندی کہ اس زمانے جڑے پشوری ہے اور ڈاکے پہندے. اچھا, باروں مفرور آ کے لوگوں کو مار دے تو فصیل راتی دروازے بند ہو جاندے تو فصیل ٹپ نہیں سکتے کیونکہ فصیل اتنی اونچی. اچھا, وہ ایک حفاظتی باڑ آئی پشاور کے گرد رہ کے باغوں کا. تو مجھے یاد ہے کہ ٹرین جاندی پیٹیاں زرچے آڑو جڑے جی جی جی, آلو چاہو ریل کھڑکیاں جو بھیج دے آ کے باغ. اچھا, وزیر باغی مشاعرے بھی ہو جاندے, ان کو دے مشاعرے خصوصاً زیادہ ہوندے. ادھر وزیر باغ آباد ہے, سر سبز ہے, ان تے وزیر باغ اجڑا ہے نا, بے والی مان کو. اس کے بعد اسی اپنی زیارت جانے ہیں سید حسن بادشاہ, تو اس زمانے بھی مفروروں کا ڈر ہے. مجھے یاد ہے کہ جمعرات دی میں کچھ کہہ رہا ہوں. جی جی, اٹس اوکے, نو پرابلم. جمعرات نو میرا خالو, میرا والد, وہ دوست یار یہ سارے جاندے جمعرات اتنے اونلی وہ موجود ہوں. جی, سامنے ساڑا گجرا اتنے بیٹھن دے. تو انہوں زمانے چ وزیرہ چھری مار آیا بڑا مشہور. اچھا, شیخ حبیب دا رستے درگاہ ہے, وہ ایک دیوار ہے, وہ اندر ایک بڑا سوراخ آیا. وہ جو بندے دیکھ دے کہ کہڑا رنگ دا جنہوں لٹنا ہے. تو من یاد ہے کہ وہ انہیں کیا جی کہ تسی ہوں آیا کرو تو ذکر کر دے آیا کرو تاکہ میرے بندے نو پتہ لگ جائے کہ تسی زیارت لے ہو. اچھا, سبھی صاحب یہ وزیرہ چھری مار جو ہے اس حوالے سے وہ پرانے کلچر کی بات, پشاور کے وہ جو ہیں تو پرانے بدماش بھی مشہور ہیں. وہ اس وجہ سے اس نے دشمنی ہے ساڑھے مالج مچلا آیا. اچھا, مچلے وال آیا. اچھا, تو پشاور بڑے بدماش ہیں اس زمانے سے, اور انہوں نے بھی اپنی ایک دشمنی ہے. تو وہ سارے ذکر کرتے جاندے سے رات گزار کے سویرے آتے. اچھا, کتوت دے دروازے سے باہر جانے ہیں لوگ ڈرتے. اچھا, بلکہ لاہوری سے باہر جانے ڈرتے. میں آپ چمونے پکڑنے جانا ہے. اس سے ماتم کا خوب ہندوؤں کا شمشان گھاٹ آیا نا. اچھا, جتنے انہوں بلوران کی تقریباً بلڈنگ جگہ بنی ہے ساری. صدر شیخ جنید. اچھا, شیخ جنید. شیخ جنید. تو اس زمانے سارے لوگ جڑے نا سیل پاندے. اچھا, شیخ دے کٹھے تھے, سخی دے چشمے تھے, جس طرح انہوں نے نام لیتا ہے. جان دے بغیچے گرخ ڈبی جڑا انہوں نے خیال ہے خوشحال باغ, خوشحال باغ بن گیا. اتنا جگہ تے لوگ جاندے اتوار لیتے. تو سارے زیادہ اس وجہ سے پہندا کہ کبوتر باز سارے اکٹھے ہو گئے چھاندے. وہ کبوتر بازی بھی ساری پاخا ہی نے جی جی. تو اس زمانے لوگ جڑے وہ بڑے مخلص ہیں. وہ ایک دوسرے دے دکھ درد شریک ہے. مالج بڑا ہوتا تھی تو انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہڑے کارج کون ہے, کدھا کہڑا بچہ کدھا کون ہے, کدھا کون ہے. ہوں تو ہمسائے نہیں پتہ میرے نال کون آ کر اندر. سبھی صاحب, پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو میک شفٹ ہوا ہے, یہ جو کلچرلی اور یہ مطلب ہے ہر حوالے سے لٹریچر کے حوالے سے مطلب ہے ایک انفلکس ہوا ہے, لوگ آ گئے ہیں ادھر ادھر سے, مختلف مسائل ہیں. کیا وہ پشاور کہاں سے ہم ڈھونڈ کے لائیں جسے جو کتابوں میں ملتا ہے؟ ملک صاحب یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے جی, اور قانون فطرت ہے کہ آبادیاں پھیلتی ہیں جی, اور خاص طور سے شہر جب تنگ ہوں جی, تو آبادیاں پھر اوپر کی طرف پھیلتی ہیں. اچھا, بلڈنگس, ایک بلڈنگ میں اگر 5 منزلیں ہیں تو 10 بن جاتی ہیں, اور شہر یا پھر دائیں بائیں پھیلتے ہیں. تو ہمارا شہر پشاور جو ہے اس وقت دائیں بائیں پھیل رہا ہے. اچھا, تو اس آبادی زیادہ ہونے کی وجہ دوسری قوموں کا پشاور آنا. اچھا, مثلا پہلے یہاں جو لوگ رہا کرتے تھے وہ خالص ہند کو زبان بولتے تھے. آج سے 60 سال پہلے. آپ کی بات سوری کاٹوں, آپ کے کالموں میں ہم اکثر پڑھتے ہیں پشاوری اور پشوری. یہ فرق ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں, کیونکہ وہ پڑھتے تو ہیں. ابھی دیکھ بھی لیں کہ آپ اکثر ایک دو ٹرمینالوجی پروفیسر صاحب یہ استعمال کرتے ہیں, پشاوری اور پشوری. ذرا اس کے بارے میں بتائیں جناب. اصل پشور لفظ جو ہے نا, جیسے لاہور ہے تو لاہوری اس کو لاہور بولتے ہیں, تو ایسے ہی پشاور ہے
لیکن پشاوری اس کو پشور بولتے ہیں جی. خاص جو ہند کو زبان بولنے والے ہیں وہ اس کو پشور اپنی زبان میں بولتے ہیں. تو وہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہیں، اور اب جتنے ہیں وہ زیادہ تر مائیگریٹ کر کے دوسرے شہروں میں چلے گئے ہیں. پشاور میں جو تہذیب تھی، مثلاً کھانے کے برتن ہیں تو اس میں ایک برتن کے بہت سے نام ہیں، تو یہ تہذیب کی نشانی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ جو دیکھیں آپ کو یہ ظروف مل رہے ہیں تو یہ بھی یہاں کے کنداکار جو تھے، جو مطلب ہے کہ یہاں اس گھر میں اس قسم کے برتن بناتے تھے، اور اب بھی اکا دکا دکانیں ہیں. تو یہ چیزوں کے نام ہونا، بہت سے نام ہونا، یہ تہذیب کی نشانی ہے. ہماری زبان میں مثلا ہندکو زبان میں رشتوں کے بھی بہت سے نام ہیں، لیکن دوسری زبانیں ہیں ان میں رشتوں 4-5 رشتے ہیں، ان کو ایک ہی نام دیتے ہیں. اچھا. تو سب سے پہلا اٹیک جو ہوتا ہے قدرتی طور پر، اس میں کوئی ایسی برائی کی بات نہیں ہے، کمرشلزم جو ہوتا ہے. جب کہتے ہیں پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے. سچائی یہ ہے کہ پشاور پشوریوں کا تھا. اچھا. اب نہیں رہا. اب اس کو کیسے، یہ جو ہے یہ سوال ہم پوچھتے ہیں یہ اختر محمود سیماب صاحب سے اور ملک افتخار صاحب سے کہ پشاور پشوریوں کا تھا، اب نہیں، اب کس کا پشاور ہے؟ میں تو یہ میری جو اپنی تھنکنگ ہے یہ تو سب کو اون کرنا چاہیے. آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ تو درست ہے کہ آبادی کے پھیلنے سے شہروں میں بے پناہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس میں تہذیبی، سماجی، معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں ہر طرح کے. لیکن اب یہ ہے کہ جب تک شہروں کو شہریت کے اصول کی تحت، جو شہر بسانے کے جو اصول ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہماری تعلیمات، اگر اسلامی تعلیمات کو لیا جائے تو شہریت کے اصول یہ ہیں کہ کوئی بھی شہر ہے اگر اس کو صرف وہاں تک بڑھایا جائے جہاں تک اس کے وسائل بھی ہیں. اگر کسی شہر کو اس کے جو قدرتی وسائل ہیں اس سے اس کی آبادی بڑھنا شروع ہو جائے گی تو وہاں بے شمار مسائل پیدا ہوں گے. تو اب یہاں یہی ہے، حکومتوں کا کام ہے کہ وہ ایک شہر کو ایک حد تک رہنے اپنے وسائل کے اندر رہ کے وہ رہیں. اسی طرح آپ کا آبادکاری کے جو مسائل ہیں تو یہ نقل مکانی تو بہت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کاروبار کی بات ہے. جہاں بڑا شہر ہے وہاں کاروبار زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں گاؤں چھوڑ کے شہر کی طرف ہوں. دور دراز کے علاقوں کے لوگ شہروں میں آباد ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ ایک اصول بنا لیے جائے، شہریت کے اصول جو ہیں بنیادی اصول ہیں شہریت کے، اگر ان پہ عمل کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ شہروں میں آلودگی، فطری حسن کی تباہ کاری اور اس طرح تہذیبوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کہہ سکتے ہیں، یا پھر تہذیبوں کا مٹنا جو ہے زبان کے آپس میں. ٹھیک ہے، ہر زبان کو حق ہے کہ وہ اپنا فروغ چاہیے، لیکن اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے یہی ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ شہروں کو ایک حد تک رکھیں اپنے وسائل کے اندر. جب تک وہ شہر رہیں گے ان کی آبادی وہاں تک رہے گی. تعمیرات جو ہیں یہاں گلی محلوں میں مطلب پلازے بن رہے ہیں جو کہ رہائشی علاقوں میں ایک وقت تھا کہ دکان کا ہونا بھی مایوس سمجھا جاتا تھا، جبکہ اب شہروں کے آس پاس اتنے بڑے بڑے آبادی کے درمیان پلازے کھڑے ہیں کہ وہاں ہماری جو پرداداری بھی متاثر ہو رہی ہے. تو یہ حکومتوں کو چاہیے، حکومتی سطح پر یہ چاہیے، اور عوام بھی اگر یہ شعور بیدار ہو جائے کہ بھئی کس طرح ہماری آبادی بے ہنگم طریقے سے پھیل رہی ہے، تو یہ شاید اس سے کچھ کنٹرول ہو سکے ان مسائل. جی سر. ملک صاحب، کاروبار اور تہذیب یہ پشاور کی خاص نشانی تھی، اور اب بہت زیادہ ہو گئی ہے. کاروبار بہت زیادہ ہو گیا ہے، تہذیب جو ہے وہ آہستہ آہستہ مٹ رہی ہے. تو اس تہذیب کو، یعنی پشاور میں جو سہولیات تھیں، اسپتال تھے، کالجز، اسکول، اس کو حاصل کرنے کے لیے باہر سے لوگ آئے اور یہاں آ کر انہوں نے گھر خریدے، پھر دکانیں خریدیں، پھر آہستہ آہستہ وہ یہاں کے ہو گئے. اب پشاور کا جو کنٹرول ہے وہ انہی کے ہاتھ میں، جن کو ہم پشاوری کہیں گے. اچھا. پشوری کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے. پشوری تو یہاں سے چلے گئے ہیں، مائیگریٹ کر کے چلے گئے. بڑی گہری بات آپ نے کیا، مجھے کنفیوز کر دیا ہے. اس کے لیے میں رائے لوں گا پروفیسر خالد سہیل ملک صاحب. گزارش یہ کہ سبی صاحب کی اپنی اپروچ ہے، میری اپروچ یہ ہے کہ شہر جب پھیلتے ہیں تو آپ دیکھیں پہلے آپ کی میونسپل کمیٹی تھی جو چھوٹے تھے، جی، پھر میونسپل کارپوریشن ہو گئی اور پھر ٹاؤنز بن گئی. ٹھیک ہے، تو آبادی کے پھیلتے پھیلتے، اور آبادی پھیلنا جو ہے اس کا بنیادی جو حوالہ ہے وہ سہولیات ہیں اور کاروبار ہے. پشاور شروع سے ایک تہذیبی شہر بھی رہا ہے اور بھی ہے ماشاءاللہ. تو اس میں سہولیات کاروبار کی پہلے بھی تھی، اب بھی ہیں. آپ کا لیڈنگ ہسپتال جو ہے ویسا ہسپتال آپ کے پورے صوبے میں نہیں ہے. اب یہاں 3 بڑے اسپتال ہیں.
بہت اچھے ادارے یہاں پر ایجوکیشن کے، اسلامیہ کالج ہے، ایڈورڈس کالج ہے، گورنمنٹ کالج ہے، میڈیکل کالج ہے، تو لوگ تو اٹریکٹ ہوں گے۔ جب ایک شہر میٹروپولیٹن سٹی بن جاتا ہے تو پھر وہ کسی کا نہیں ہوتا بلکہ سب کا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مسئلہ کہاں ہے کہ جب آپ مائگریٹ کر کے لاہور جاتے ہیں تو آپ کی ایک آدھ نسل کے بعد آپ لاہوری ہو جاتے ہیں۔ سبھی صاحب کی اپنی اصطلاحات ہیں، میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتا، لیکن اب تک پشاور میں جو بھی لوگ ہیں تقریباً صوبے کے تمام قومیتوں کے لوگ یہاں بس رہے ہیں اور وہ اس شہر کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، اس کی سہولیات بھی، لیکن ابھی تک ہماری ایک کمیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ سب لوگ اس پشاور کو اون کر سکیں۔ جب تک آپ پشاور کو اون نہیں کریں گے آپ کے پشاور کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے اور اس کی خوبصورتی بھی بحال نہیں ہوگی۔ ملک افتخار صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے بچپن کا پشاور کیسا تھا جی، اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں جی۔ شکریہ حسن، مجھے اس وقت فیض کا شعر یاد آ رہا ہے، تھے کتنے اچھے لوگ کہ جن کو اپنے غم سے فرصت تھی، واہ، تھے کتنے اچھے لوگ کہ جن کو اپنے غم سے فرصت تھی، سب پوچھے تھے احوال جو کوئی درد کا مارا۔ واہ، بہت خوب۔ دیکھیں جی، مسجد جسے ہم اپنی پشوری میں مسجد کہتے ہیں لینگویج میں، وہاں پر باجماعت نماز پڑھنا اس لیے ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے حال احوال سے ہم خبر، صحیح، کوئی اگر مسجد میں آتا نہیں تھا تو ایک دوسرے پوچھتے تھے یار وہ فلانا دوترا ہے مسجد نہیں آیا، کیا کہا یار وہ تو کار بیمار پہ ہے، چلو نہ جا کے دیکھیے بس۔ لائف وائز ایک آدمی ہے، کوئی ہے پریشان حال ہے تو دوسرا ساتھی ہے اس کا دوست وہ پوچھتے کہ گالے میاں پریشان لگ میں جی، یار بس کے کر نہیں گل کر کے گالے یار تیری پتری دا تیرے گل کی تھی تو بیا مانگ دیں تو کر اس کہ تو کرا یار وہ اسی مر گیا، یہ پریشانی کی وہ اسی مر گیا، یعنی بھائی چارہ تھا اور ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے تھے۔ تو چلے فرنیچر میں بنا رہا سا، دوسرے کہا چل یار روٹی دا غم میں کا سوچ سا، تو پہلے تو شادی حال تھے ہی نہیں جی جی، سب یار میرا کار ہے، یہ تھے مرد بیچ رہا، یہ تھے پڑھائی وجہ سے پڑھنے پڑھنے سے، تو یہ تھے زنانے بیٹھ جسوں، یہ بس اللہ علیہ خیر صلاح دی۔ جزاک اللہ جی، بڑی خوب باتیں کی جی آپ نے۔ ہمارے ساتھ نیازی صاحب ہیں۔ نیازی صاحب آپ کچھ پشاور کے حوالے سے شاعر ہیں اور شاعر حساس ہوتا ہے، آپ نے بچپن میں جو ہے تو کیسا پشاور دیکھا اور کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور کس طرح کا پشاور دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ شکریہ ملک صاحب۔ عرض ہے کہ میرے جتنے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تمام باتیں کر دی ہیں، مزید کچھ ایسا رہ نہیں رہتا میں کہتا۔ وہ سیمان صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ شہروں میں آبادی بڑھ جانا اور یہ ہو جانا، اور سر بات کر رہے تھے کہ پلازے بن رہے ہیں اور ساری چیزیں سب اپنی جگہ پہ، لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب شہروں کی آبادی بڑھنے لگے تو آپ پھر اس شہر کو بڑھائیں نہیں، سبحان اللہ، آپ پھر دوسرے شہر بنائیں۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی وجہ مجھے تو یہ نظر آ رہی ہے، اور اب کچھ نفسیاتی طور پہ اور جیسے کاروبار کی باتیں ہوئیں اور سب کچھ ہوا، کچھ حالات ایسے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ روز روز حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کوئی ٹھیک ہوتا ہے کوئی غلط ہوتا ہے، اور وہ جو ٹینشن بڑھ رہی ہے لوگوں میں، اس ٹینشن نے اور چند اور چیزیں مہنگائی کہہ لیں جو لوگوں کو ایسا پریشان کر دیا، بند کر دیا ہے، ان کے ذہن کو معاف کر دیا ہے کہ اب کسی کا اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ ہم کس طرح سے کسی چیز کو اچھا کر سکیں، یا جیسے خوبصورتیاں سر نے بیان کی ہیں کہ جی شور میں پھول، یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ اکثر ہمارے بزرگ تھے، بچے تھے، تو جب یہ اتوار کا دن ہوتا تھا یعنی ہفتے کی شام کو چھٹی کر کے آتے تھے تو اسی وقت ان کے وہ پروگرام بنتے تھے اتوار کے لیے، یعنی جیسے وہ گنائی صاحب کہہ رہے تھے سریقہ چشمہ اور یہ ساری چیزیں، پڑھے لکھے لوگ تھے وہ سب سروسیں کرتے تھے سب چیزیں، لیکن وہ ایک دم ایسے ہو جاتے تھے کہ ہم وہ دیکھا کرتے تھے، ان کو ہمیں خوشی ہوتی تھی، ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ یار ہمیں بھی کہیں ساتھ لے جائیں، ہم چھوٹے تھے، تو یعنی وہ اس طرح کہہ لیں کہ جس طرح وہ کسی بھی چیز کا ان کے اوپر وہ نہیں رہتا تھا،
وہ صرف اس وقت وہ خود اپنی مرضی کے اوپر اپنی جیسے ایک آدمی اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ اتوار کی رات تک گئے تک وہ اس طرح سے وہ سب کرتے تھے. یہ بیٹھک سسٹم ہوتا تھا اور مطلب لوگ شام کو ہو جاتے اکٹھے ہو جاتے, اسی طرح سروس بھی کرتے تھے, کام بھی کرتے تھے لوگ, وہ ساری چیزیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس گھٹن نے اور ساری چیز نے اور مزید بھی ہوں گے, مجھے اتنا زیادہ اس کا صحیح ہے. یہ ان سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ کی جو بات سے ہمیں جو روشنی ملی ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خوبصورتیوں کی تلاش کے لیے اب وقت نہیں ہے لوگوں کے, جگنوں کی تلاش کے لیے, تاروں کی تلاش کے لیے, پھولوں کی تلاش کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں. آپ دونوں پروفیسر آزاد سے میرا یہ سوال ہے. مدرسہ صاحب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آبادی بڑھ رہی ہے, دوسری طرف کاروبار بڑھ رہا ہے, اور جیسے نیو یارک میں امریکہ میں پورے دنیا سے لوگ ہر قوم کا ایک بندہ خواہ وہاں ہوگا, اسی طرح کراچی میں پاکستان سے پورے پاکستان سے گئے ہوئے لوگ وہاں پر شفٹ ہو چکے ہیں پرماننٹلی. اسی طرح پشاور کے گرد جو شہر ہیں وہاں سے لوگ آگے پرماننٹ شفٹ ہو چکے ہیں. پشاور کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے اور پشاور کو بخوبی طریقے سے وہ سنبھال رہے ہیں. جو پشوری ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, اس نے جائیدادیں بیچ کر وہ چلے گئے ہیں دوسرے شہر میں شفٹ, لاہور شفٹ ہو گئے ہیں, دوسری جگہوں پہ شفٹ ہو گئے ہیں. اور جو لوگ یہاں آئے ہیں گزشتہ 60 سالوں کے اندر, اب پشاور ان کا ہے وہ ٹھیک طریقے سے سنبھال رہے ہیں, جس کو ہم پشاوری کہیں گے, پشوری نہیں کہیں گے. سر اب یہ تو بڑی یہ ان کی فلاسفی جو ہے نا تو ہے تو ٹھیک ہے, مگر مجھے تھوڑا پریشان کرتی ہے سر اس میں. گزارش یہ کہ ان کی بات سے جزوی میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن بار کنکلوڈ کرنا ہے. تو جس طرح انہوں نے کہا کہ بالکل میں نے کہا نا کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, یہ بڑا شہر ہے, بڑا ٹریڈ ہے, اس میں بلینز کا کاروبار اس میں ہوتا ہے, اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں روزانہ کی بنیاد پہ بھی آتے ہیں اور مقامی بھی ہو چکے ہیں. پشاور کی جو ثقافتی تہذیب تھی وہ تو واپس نہیں آ سکتی جو ہم نے دیکھی ہے, کیونکہ وہ زمانے میں رہا. لاہور کی بھی اپنی وہ ثقافت نہیں رہی جو اس زمانے میں تھی, آج سے 20-30 سال پہلے انہوں نے بھی چیزوں کو تبدیل کیا. تو ہم نے آج کے دور میں جینا ہے. آج کے دور میں جینا ہے تو 2 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ایک اس پشاور کے اندر امن ہو, نمبر 1 جو بہت بنیادی ہے, ٹھیک ہے جی, اور دوسرا اس کا جو حسن ہے اس کو نکھارا جائے. اب بھی بڑا خوبصورت شہر ہے, تو کیسے کریں؟ ہاں جی, وہ کیسے کریں, اس کے لیے ایک ہی ہمارے پاس حل ہے کہ ہم اس سرزمین کو یہاں بسنے والے, چاہے وہ پشاور کا پشوری ہے جس طرح انہوں نے کہا, یا باجوڑ کا باجوڑی ہے, دیر کا دیوی ہے, جہاں سے بھی وہ آئے, وہ اس کا شہر ہے, وہ یہاں کا صاحب جائیداد ہے, وہ اس شہر کا مالک ہے, یا ایون کرائے پہ رہ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اس نے اس پشاور شہر سے محبت جس دن شروع کر دی, اور کلیکٹیو وزڈم جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اجتماعی شعور جو ہے پیدا ہو گیا کہ ہم نے اس کو خوبصورت کرنا ہے, تو یہ شہر پھر جس طرح کہتے ہیں ہندو میں بل بل کرنے لگے. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ جی. جی بات ہے کہ میرا نقطۂ نظر سارا اور کوئی اختلاف نہیں ہے, پشاوری ہوئے کہ پشوری ہوئے, انہوں نے ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی اصطلاح ہے. اصل ساری اتنے دوری جڑی ہے نا آپس وہ خارے اور پختونی چی, اگر ایک فکرہ میں کو مٹ جائے تو ایسے ایک ہو سکنے صحیح. اچھا, وہ انشاءاللہ جی اللہ کرے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ناظرین, آج کا یہ جو ہمارا پروگرام تھا اس میں سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے, اور یہ بات ہمارے سامنے 3-4 چیزیں آئی ہیں. ایک تو آبادی کو جو ہے اس پہ کنٹرول کرنا ہے, دوسرا جو ہے نفرتیں مٹانی ہے اور قربتیں بڑھانی ہے, اور یہ جو جتنے اختلافات ہیں ان کو دور کر کے جو پشاور میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس کو اون کریں, تاکہ ایک جو ہے خوبصورت شہر جو ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جائے, اور وہی ہمیں اشعار ہمارے ذہن میں گونجنے لگے. جیسے کہ احمد فراز روم گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ روم کا حسن بہت دامن دل کھینچتا ہے, اے میرے شہر پشاور تیری یاد آئی بہت. اور مظہر گیلانی نے کہا تھا کہ پشاور کے حسین ماحول پہ جنت نچاور ہے, خدا رکھے پشاور کو, پشاور پھر پشاور ہے. اور میرا جی یہ خاکسار کا ایک شعر ہے کہ شہر پشور دیاں گلیاں اتو جنت بھی قربان, میرے وستے اس دے جیا چین تنا جاپان. اس جیسا پشاور جو ہے تو ہمیں پھر مل سکتا ہے. کدورتیں ختم کرنی ہے, نفرتیں ختم کرنی ہے, اور آبادی پہ کنٹرول کرنا ہے. سبلائم بیٹر کے ساتھ جڑے رہیے. شکریہ, اللہ حافظ.